मामा जी, ये जुल्म मत करें। इसने दुहाई दी। एक तो मैं इस लड़की से तंग हूँ। कल कला को तुम्हारी शादी होगी तो मेरा नाम ही कटवाना। अभी उठो। इन्होंने सख्ती से बोला। आज लगता था अम्मा मूड में थी। 101 बहानों को नजरअंदाज करके वो इसे किचन में आने का कह रही थी, क्योंकि इन्हें 100% यकीन था कि अगले घर से इन्हें बाकायदा शिकायत के खत आएंगे इस फुअर लड़की के मिजाज के। मामा, मेरा दिल नहीं तो क्यों करवा रही हैं? वो मुंह बसूरती बोली। घर के कामों से इसकी सदा से जान जाती थी। शानजे, तुम जानती हो तुम्हारा रिश्ता पक्का हो चुका है। महीने डेढ़ तक शादी हो जाएगी और तुम्हें लगता है कि शादी के बाद तुम ये नखरे दिखा सकोगी? अब आओ। इन्हें वाकई ही परेशानी थी। इसकी मंगनी इसके तायाजाद अरहम से होनी थी। शानजे अरहम को पसंद भी करती थी। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अलबत्ता वो इसे 2 साल सीनियर था। दोनों घर वालों के तय किए इस रिश्ते से खुश थे, या कम से कम शानजे को तो यही लगता था। अम्मी, ताई अम्मी इतनी अच्छी हैं और अरहम को भी कोई मसला नहीं, तो आप ये सब क्यों करवा रही हैं? इसके बोलने पर आयशा ने घूरा। क्या मतलब है? अगर ससुराल अच्छा मिल जाए तो लड़की का फुअड़ होना लाजमी है। हर लड़की को काम आना चाहिए और घर के काम में कैसी शर्म? बात तो बचा थी। साथ ही आयशा ने इसे बाजू से पकड़कर किचन की तरफ घसीटा। अम्मी, वो एहतजाजन चिल्लाई। चची, ये किसी का कहना मान जाए, ये पहले कभी हुआ है? आप क्यों सरदर्द कर रही हैं अपना? इसे सिखाकर भी इसे कुछ नहीं आना, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जले कड़े लहजे में बोलता हुआ असलान हमीद था, अरहम का बड़ा भाई, जिसका खानदान में रौब था और बाकी दुनिया में एक नाम, माहिर कार्डिक सर्जन होने के साथ साथ वो मिजाज का भी जिक्र सख्त था। और शानसे के बचकाना रवैये से तो वो वैसे ही बहुत चिढ़ता था। अजलान लाला, आपका बोलना तो बहुत जरूरी था। वो इसे आंखें दिखाते किचन में घुसी और पीछे वो भी सर झटकता आयशा चची से सर पर प्यार लेने के लिए झुका। अजलान लाला, आपको सुबह सुबह और कोई काम नहीं होता, इधर आ टपकते हैं। जहाँ सारी कजन अजलान के संजीदा रवैये से रोब खाती थी, वहीं शानजे की जबान इसके आगे भी बंद नहीं होती थी। शानजे, ये कहाँ की तमीज है? ये सिखाया है मैंने तुम्हें? घर का बच्चा है, जब इसका दिल करेगा वो आएगा। आयशा एक थप्पड़ इसके कंधे पर जड़ती सख्ती से बोली। इनकी बात पर उसने खफगी से पहले माँ को देखा, फिर अजलान को। जवाबन इसने जिन नजरों से देखा था, इसे और तब चढ़ी। वो इसे साफ चिढ़ा रहा था कि ये इसका अपना घर है। अगर घर वालों को दोनों में से किसी एक को चुनना होता तो वो पहले अजलान को चुनते। मामा, आप मेरी मामा हैं, इसने याद करवाया। अजलान किचन में रखी टेबल की कुर्सी खींच कर बैठ गया। माँ हूं तो मतलब जो तुम गलत करो इसमें भी टोको ना। वो हांडी में चम्मच हिलाते बोली। चची, रहने दें, ये नहीं सुधर सकती। आप बताएं, चचा किधर हैं? इनसे पूछता उठकर किचन से निकला। एक तो इनका जबान चलाना लाजमी है, पता नहीं किस गुनाह का अजाब बनकर नाजिल हुए हैं। वो ऊंचा बोली ताकि वो सुन ले, जिस पर एक और थप्पड़ आयशा से खाती ढीठों की तरह हंसती। बाहर अजलान इसकी ढिठाई पर सर झटक कर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इसका मामूल था वो कबीले सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले चच्ची से भी प्यार लेने आता था, और फिर शानजे की ढिठाई पर कुर्ता भी बहुत था। वो सुबह यूनिवर्सिटी आई थी। क्लासेस के कर फ्री लेक्चर में दोस्तों के साथ कैंटीन बैठी खुशगपियां लगा रही थी। इनके ग्रुप में रिदा, कमल, मरियम और वो खुद थी, जबकि मरियम इसकी कजन और अजलान की बहन थी। दोनों एक क्लास में पढ़ती थीं और बहुत अच्छी दोस्तें भी थीं। कजन के साथ इसके वैसे भी बहुत बनती थी। हर लम्हे खुश रहने वाले शान से भी वो बहुत प्यार करती थी। यार शान से, मेरा बर्थडे है और मैं तुम सबको इनवाइट कर रही हूँ और तुम दोनों को लाजमी आना है। कवल पहले से मान चुकी है। रिदा की बात पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। इन्हें घर से इजाजत नहीं थी ज्यादा आने जाने की, लेकिन फिर भी वो मना लेती किसी न किसी तरह। अच्छा, कहाँ है पार्टी? शानजा ने फ्राइज की प्लेट से चंद फ्राइज उठाते पूछा। क्लब में, जिस पर दोनों ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। जो भी था, वो किसी तरह इसके घर जाने की इजाजत ले सकती थी, मगर क्लब का नाम सुनते घर वालों ने घर बिठा लेना था कि बच्चियां ज्यादा शौकी हो रही हैं। बाहर की हवा लगने लग गई है, इसलिए सात पर्दों में ही बैठे और अजलान लाला तो खुद पर्दे खरीद के लाते। रिदा, दिमाग चल गया है तुम्हारा? हम नहीं आ सकेंगे, मरियम बोली। अरे नहीं, फैमिली फंक्शन है, बस नाम क्लब है मगर है रेस्टोरेंट की तरह। रिदा ने बहुत इसरार करके इन्हें मना लिया। कल दोपहर का फंक्शन था तो आज घर जाकर ही मनाना पड़ना था। दोनों डिस्कस करते करते घर पहुंची। दोनों के घर एक ही घर के दो अलहदा पोर्शन थे। रात को दोनों ने मिलकर घर के बड़ों से इजाजत ले ली थी।
شکر ہے ازلان اور ارہم گھر نہیں تھے، ورنہ انہوں نے منع کر دینا تھا۔ جب تائے ابو سے اجازت لے لی تو ابا نے کیا کہنا تھا؟ دونوں نے کپڑے بھی ڈیسائیڈ کر لیے، مسئلہ اگلے دن جانے کا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو تائی امی نے ارہم کو بولا کہ انہیں ردا کے گھر چھوڑ دے، جس پر ارہم کا منہ بن گیا اور شانزے کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ارہم اسے پسند نہیں کرتا تھا، مگر وہ یہ جانے بغیر اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر وہ کچھ اس طرح بیٹھی تھی کہ ارہم کو وہ دیکھ سکے۔ اسے تکتے یہ خیال بھی نہیں آتا تھا کہ وہ تو اسے بلاتا بھی نہیں، نہ ہی اس میں فیونسی والی کوئی بات تھی۔ وہ انہیں ردا کے گھر کے سامنے ڈراپ کر گیا، وہاں سے کیب کروا کے وہ کلب آئیں، مگر یہاں آ کر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ فیملی فنکشن نہیں، فرینڈز گیدرنگ ہے۔ ردا کے سارے دوست تھے اور اس کے علاوہ طرح طرح کے لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ دونوں ردا کی غلط بیانی پر غصہ کرنا چاہتی تھیں، مگر سب کا لحاظ کر گئیں۔ یہاں سے چلتے ہیں مریم، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ کیک کٹا تو وہ جانے کا سوچنے لگی، دونوں جیسے ہی مڑی اپنے سامنے ازلان کو دیکھ کر ہڑبڑا کر چہرہ سیدھا کیا۔ مریم بھاگو! وہ ہلکی آواز میں چلائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ناسمجھی سے بولی، البتہ دل زور سے دھڑکا تھا، جس پر شانزے نے نینو سیکنڈز میں اس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ پہلے وہ دونوں آمنے سامنے تھیں۔ مر گئے، پیچھے ازلان لالا کھڑے ہیں، یہاں دیکھ لیا تو جان سے مار دیں گے، وہ مریم سے بولی۔ اب مریم کی جان نکل گئی۔ شانزے سے اب نکلنے کا طریقہ بتا رہی تھی۔ پھر بھیڑ میں دونوں گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ بڑی مشکل سے وہ تھوڑا آگے آئی تھیں۔ ابھی وہ مزید آگے بڑھتے ہیں جب کسی کے پیروں سے ٹکرائیں۔ نگاہ اٹھائی تو ازلان خانزادہ ان کے سر پر کھڑا غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ لالا وہ ہم، ان کی ایک سنے بغیر ازلان نے انہیں اپنے ساتھ باہر کھینچا تھا۔ باہر آتے ہی اس کی سر خنگارہ آنکھیں دیکھ کر مریم کی تو سٹی گم ہو گئی، مگر بات کو سنبھالنا تو تھا جب شان سے بولی۔ لالا، ہم یہاں پارٹی کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ یہاں کی لڑکیوں کو تبلیغ کرنے آئے تھے کہ ایسی جگہ۔ وہ گھبراہٹ میں جو منہ میں آیا بول گئی، جس پر ازلان نے خوفوار نظروں سے گھورا۔ تبلیغ؟ اور ان کپڑوں میں؟ وہ ان کے فینسی کپڑوں پر تنقید کرتا بولا نہیں دھاڑا تھا۔ کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ بات سنبھالنا مشکل لگ رہی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم لوگ گھر سے پارٹی پر دوست کے گھر گئی تھی، تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب وہ تفتیش کر رہا تھا، مزید جھوٹ بولنا مناسب نہ لگا تو مریم گردن جھکا کر بولی۔ لالا، ہم گھر گئے تھے، مگر اس نے پارٹی یہاں رکھی تھی، وہ من منائیں۔ اور یہ بات تم لوگوں کو پہلے سے پتا تھی؟ اس کے پوچھنے پر دونوں سر جھکائے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ اور تم لوگوں نے گھر سے اجازت کسی اور چیز کی لی؟ یہ کرتی ہو تم لوگ؟ تم لوگوں پر یقین کر کے ہم اجازت دیتے ہیں اور تم لوگ یہ کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا، جس پر مریم تو رونے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ ہاں لوکیشن غلط بتائی، مگر کچھ غلط نہیں کر کے آئے۔ شانزے کی ندامت اتنی دیر کی ہی تھی، تبھی دو بدو بولی۔ خاموش رہو۔ اس نے دھاڑ کر اسے خاموش کروایا۔ فوراً گاڑی میں بیٹھو، گھر جا کر بتاتا ہوں تم لوگوں کے کارنامے، پھر پتہ چلے گا کیا حرکت کی ہے تم لوگوں نے۔ ایک منٹ کو بھی نہیں سوچا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ کتنا آوارہ لوگ آئے ہوتے ہیں یہاں، علم ہے تم لوگوں کو؟ وہ انہیں ڈانٹتا ہی جا رہا تھا۔ ایک کلی کے اصرار کرنے پر وہ اس پارٹی میں آیا تھا، مگر یہاں کا ماحول دیکھ کر اسے گھٹن کا احساس ہوا تو وہ فوراً وہاں سے نکلنے لگا۔ جب نظر ان دونوں پر پڑی تھی، اس کا پارا آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اچھا مان لی غلطی، اب گھر مت بتائیے گا، آئندہ نہیں ہوگا، شان سے بولی، اور مریم نے سر اس بات میں ہلایا۔ لالا، ہم تو مان ہی نہیں رہے تھے، ردا نے زبردستی کی اور اس نے کہا تھا فیملی فنکشن ہے، مریم صفائی میں بولی۔ اور تم لوگ چھوٹی بچیاں تھیں، اس نے لالچ دی اور تم لوگ چل دی۔ اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، وہ ان کو وہاں اس جگہ پر تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چپ رہو مریم، میں تم سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اس نے اسے گھر کا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ شانزے سے صرف اپنے بہن پر مان کرنے پر بگڑی، وہ خاموش رہا۔ آپ کو میں ایسی لگتی ہوں؟ وہ ماتھے پر بل لیے پوچھ رہی تھی۔ بال کی کھال، اور وہ بھی ایسے موقع پر صرف وہی کھینچ سکتی تھی۔ ازلان ایک نظر سے گھور کر دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ کرنے لگا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ اتر کر اپنے گھر آ گئی۔ اس نے طے کر لیا تھا آئندہ کے بعد اس جلاد کو تو منہ بھی نہیں لگانا۔ دونوں کی ڈھیر دعاؤں کا نتیجہ تھا، یا پھر ازلان کے دل میں رحم آ گیا جو اس نے گھر والوں کو ان کی حرکت کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ اگلے دن صبح صبح پھر ان کے گھر موجود تھا۔ وہ پنک ٹی شرٹ ڈارک بلو ٹراؤزر میں جمائی لیتی کچن میں آئی۔ سامنے ہی ازلان پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ عائشہ اس کا پراٹھا نکال کر ٹیبل پر رکھ کر کمرے میں گئی اور وہ وہیں سے واپس ہونے لگی۔
میں نے کسی کو نہیں بتایا، مگر اگلی مرتبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آواز روبدار اور مستحکم تھی۔ میں کیا کروں، جو مرضی کریں، ویسے بھی کل کہہ تو دیا تھا میں ایسی جگہوں پر آ جا سکتی ہوں۔ وہ کہتی مڑ گئی، جب وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کی کلائی پکڑ گیا۔ جب تمہیں کوئی سمجھا رہا ہو تو سمجھ جایا کرو، فضول کی بحث مت کیا کرو۔ وہ اسے سمجھاتا بولا، مگر لہجے میں غراہٹ نمایاں تھی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بولی، ٹھیک ہے، پھر میں چچی کو ابھی بتا دیتا ہوں، بلکہ ابھی تو چچا بھی گھر ہیں۔ دھمکی دی، جس پر شانزے کو اور غصہ آیا۔ اتنے پارسا کیوں بن رہے ہیں؟ خود بھی وہی تھے، اگر ہمارا جانا اتنا غلط تھا تو آپ کا جانا بھی اتنا ہی غلط ہے۔ میں بھی پھر کہہ دوں گی یہ وہاں کیوں تھے۔ وہ ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ وہ اس وقت کام سے ادھر گیا تھا، اس کے دوست نے اسے بلایا تھا، جانتا وہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی جگہ ہوگی۔ وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ رات کو ان کے گھر سب اکٹھے ہوئے، ارحم، مریم، ازلان کے ساتھ تایا تائی بھی موجود تھے۔ آج عائشہ کے کہنے پر چائے شانزہ نے بنائی اور خلاف توقع بہت اچھی بنی تھی۔ سب انہیں باتوں میں لگے تھے۔ جب ازلان فون کال سننے سائٹ پر ہوا، جب مریم بولی، میرے ازلان لالا تو ڈاؤن ٹو ارتھ بندے ہیں، قسم سے کسی بھی لڑکی کا کرش آ جائے ان پر۔ مریم کو یہ خوشی تھی کہ اس نے گھر میں نہیں بتایا اور رات کو پیار سے سمجھایا بھی تھا۔ نیچ انسان بولتے ہیں اس کو۔ چائے کا سپ لیتے ارحم کی ہنسی بے ساختہ تھی، جبکہ واپس آتے ازلان نے اپنے گنہگار کانوں سے سب سنا تھا۔ شان سے ارحم کو دیکھ کر مسکرائی، یہ ہنستا کتنا اچھا لگ رہا ہے نا مریم؟ شان سے ذرا سا شرما کر مریم سے بولی۔ جواباً وہ بھی ہنستے ہوئے سر ہلا گئی۔ یہ بھی تم کیا کہہ رہی تھی؟ ازلان نے ماتھے پر بل ڈالے۔ میں تو کچھ بھی نہیں، ہاں ہم اپنی بات کر رہے تھے، شان سے بولی، جس پر ازلان کی تیوری چڑھی۔ میں نے اپنے گنہگار کانوں سے سنا جو تم نے کہا۔ گنہگار کان ہے نا، اس لیے کچھ بھی سن لیتے ہیں، مگر ہماری زبان بڑی پاک ہے، کچھ غلط نہیں بولتی۔ ایک ادا سے بال پیچھے کر کے بولی، جس پر وہ اس لمحے کو کوس گیا کہ وہ آیا ہی کیوں۔ باقی سارا وقت وہ ارحم کو چوری چوری دیکھتی رہی۔ ازلان نے کئی بار نوٹ کیا تھا، وہ بلا وجہ ارحم کو دیکھتی مسکراتی اور شرماتی ہے، حالانکہ ارحم کا خود کا دھیان سارا اس کے فون میں تھے۔ اس کی اس معصوم حرکت پر ازلان کے لب بھی پل بھر کر مسکرائے۔ ایسے ہی وقت کا پہیہ تھوڑا اور آگے گزرا۔ گھر میں شانزے اور ارحم کی شادی کی تیاریاں عین عروج پر تھیں۔ ماما، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ ارحم کی آواز تھی، جس میں جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ کیوں نہیں کرنی؟ گھر کی پڑھی لکھی اتنی خوبصورت لڑکی ہے، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کی زبردستی منگنی تو کر دی تھی، مگر روز اول سے وہ انہیں ایسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ شادی کو ایک ہفتہ رہتا تھا، اب وہ اور زور لگا رہا تھا اس کی شادی کو روکنے سے۔ یار ماما، نہیں پسند وہ مجھے، تو آپ لوگ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، ایک تو اس کے پوچھے بغیر اپنے بھائی کی بھتیجی کی محبت میں اس سے پوچھے بغیر منگنی کر دی تھی، اب اس کی بات بھی نہیں سن رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ پیچھے سے ابا کی آواز آئی تو وہ اچھلا۔ بابا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ انہیں قائل کرنے لگا، ارحم، ہمارے خاندان میں رشتے بڑے کرتے ہیں، اور اوپر سے اتنی پیاری بچی ہے جس کو تم چھوڑنے کا کہہ رہے ہو۔ تھوڑی سخت آواز میں کہا، بابا مجھے پتا ہے وہ اچھی ہے، مگر میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ بھڑک اٹھے، ارحم اب تمہاری ایک آواز نہ آئے، نہیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دن جب سے آ گئے ہمارے خاندان پر، جو بچے اپنی مرضی سے اپنے جیون ساتھی ڈھونڈنے لگے۔ وہ دھاڑے، جو مرضی کر لیں مگر میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ یہ معاملہ ازلان سے بھی ڈسکس کیا گیا، اور مریم کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ دونوں بہن بھائی اسے سمجھانے آئے تھے۔ یار اپنے گھر کی بچی ہے، ہمارے سامنے رہی ہے، ازلان نے اسے سمجھایا، اور بھائی وہ آپ سے محبت بھی کرتی ہے، مریم نے بھی قائل کرنا چاہا۔ تو میں کیا کروں، اس کی محبت کے لیے اپنی چھوڑ دوں؟ وہ بھڑکا، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن رہتے ہیں شادی میں، اور تم اب اس طرح کرنے کا کہہ رہے ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی، اس کا تو مستقبل خراب ہو جائے گا نا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ازلان نے اسے سمجھایا، شروع دن سے بکواس کر رہا ہوں، کوئی سنے تو، اب میں کیا کروں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ 3 دن وہ اسے سمجھاتے رہے، مگر شادی والے دن وہ آیا ہی نہیں، جانے کہاں چلا گیا۔ گھر والے بار بار اسے کال کر رہے تھے، اور وہ اپنے آپ کو بادلوں میں محسوس کر رہی تھی۔ کیا محبت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ وہ پورے دل سے تیار ہوئی، مگر نکاح شروع نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پاس مریم بیٹھی تھی، اور باہر دلہے کا شور مچا تھا۔
سب اسے کال کر رہے تھے، ازلان نے تو اس کے سارے دوستوں سے پوچھ لیا۔ مریم، یہ دیکھو مہندی کا رنگ کتنا اچھا ہے نا؟ وہ ایک ہاتھ سے پلو درست کرتے دوسرا اس کے سامنے کیے بولی۔ ہاں بھائی، تمہاری ساس تم سے محبت جو اتنی کرتی ہیں۔ مریا کے کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ شوہر کی محبت کا رنگ ہوتا ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ جب مریم لب بھیج گئی، اسی وقت ایک میسج کی ٹون بجی۔ موبائل پر ارحم کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ شرمائی، مریم کو پانی لانے کا کہا، پھر وائس نوٹ آن کیا۔ شان سے، تم بہت پیاری اور بہت اچھی لڑکی ہو۔ کوئی بھی تمہیں پہلی نظر میں پسند کر لے، مگر میں تم سے یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں تو اس رشتے کے خلاف تھا، مگر گھر والوں نے زبردستی یہ رشتہ جوڑا اور مجھے لگتا ہے میں نبھا نہیں سکتا، اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ میں آج اپنی پسند سے نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ تمہیں مجھ سے بہت بہتر لائف پارٹنر ملے گا اور تم ڈیزرو بھی کرتی ہو۔ اس کا ہاتھ کپ کپایا، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ اس نے دوبارہ وہ سنا اور پھر دھاڑے مار مار کر رو دی۔ ایک پل میں خوابوں کی دنیا اجڑ کر خاک کا ڈھیر ہوئی تھی۔ مریم پانی لے کے آئی تو اسے روتا دیکھ کر وہ حواس باختہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے شان سے؟ وہ بھاگ کر اس تک آئی، پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگایا، جس کا وہ ہاتھ سے پیچھے کر گئی۔ مریم، ارحم، وہ نہیں آ رہے، وہ مجھے چھوڑ گئے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تو اس نے چچی کو بلایا۔ اب سب اسے خاموش کروا رہے تھے۔ ارحم نے ازلان کو میسج کیا تھا کہ وہ نہیں آ رہا۔ اتنی پریشانی تھی، سارے گھر والے عجیب مخمسے میں پڑ گئے تھے۔ تایا کو خود بھی یہ امید نہیں تھی کہ ان کا بیٹا ایسی حرکت کرے گا۔ شانزے کا رو رو کر برا حال تھا۔ بس میری چندا، کچھ نہیں ہوا، وہ تھا ہی ناہنجار، اللہ تمہارے مقدر سونے کرے، وہ تو میرا سر ہمیشہ کے لیے جھکا گیا۔ تائی امی نے گلے سے لگایا۔ چچی کو مریم چپ کروا رہی تھی۔ بھائی، اب کیا کریں؟ آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ ارحم راضی نہیں ہے، شانزے کے ابا پریشانی سے بولے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ گدھا یہ حرکت کرے گا۔ حمید بھی پریشان تھے، ان کا بیٹا ان کے کندھے جھکا گیا تھا۔ اب کیا کریں؟ جب ان کی نظر ازلان پر پڑی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تمہیں اپنے بیٹے ازلان کا رشتہ دیتا ہوں، جس پر وہ لب بستگی سے ہو گئے۔ بھائی، اس سے پہلے پوچھ لیں اسے کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں تو شانزے ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ آج وہ ہاں کر دے، کل کو ازلان کہے کہ آپ کے کہنے پر کیا تھا، تو میری بچی سہ نہیں پائے گی، وہ جذباتی سے بولے۔ ازلان سے بات ہوئی پہلے وہ جذب دکھائی دیا، ہلکا سا انکار بھی کیا، مگر باپ کے کہنے پر وہ مان گیا۔ نکاح کا شور ایک مرتبہ پھر اٹھا۔ شانزے کو لگا وہ آ گیا ہے، مگر نکاح خوان نے ارحم کے بجائے ازلان کا نام بولا تو وہ ساکت ہوئی۔ مولوی نے 3 مرتبہ پوچھا اور اس نے جواب نہیں دیا۔ باپ نے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماں نے اسے بولا کہ ہاں کہے، مگر وہ نہ کرنا چاہتی تھی، مگر کر نہیں پائی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ازلان کی دلہن بن کے تایا کے گھر آ گئی۔ ایک پہاڑ تھا جو اس پر ٹوٹا تھا، اور ازلان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نکاح شانزے سے ہو سکتا تھا۔ یہ بات تو لاشعور میں بھی نہ تھی۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر تائی اور مریم چلی گئی۔ پیچھے وہ دھاڑے مار مار کر روئی۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر ارحم اسے کیوں چھوڑ کر چلا گیا؟ سارے خاندان میں مذاق بنا دیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اسے تو بار بار ارحم کا وہ وائس نوٹ یاد آ رہا تھا۔ پھر رونے میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ رو رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ اسے ہچکیاں لیتے دیکھ کر وہ لب بھیج گیا۔ کبھی ایسا تصور نہیں کیا تھا کہ شان سے اتنا رو سکتی تھی۔ اس وقت اسے تسلی دینا بھی اس پر ظلم تھا، اور خود اس کے سامنے سے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر پھر چینج کر کے باہر نکل گیا۔ وہ ساری رات ہسپتال میں رہا، اور وہ ساری رات روتی رہی۔ فجر کے اذانوں کے وقت اس نے اٹھ کر چینج کیا، نماز پڑھی اور وہیں جائے نماز پر روتے روتے سو گئی۔ اس رات اس نے جانے کتنی مرتبہ ارحم کا وائس نوٹ سنا تھا۔ وہ تو اتنا اچھا تھا، تو ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس کی باتوں پر ہنستا تھا۔ اس نے کبھی اسے کہا کیوں نہیں کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا؟ صبح مریم کے جگانے پر اس سے جاگ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر چینج کر کے وہ نیچے آئی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ناشتہ کیا۔ کوئی بھی کچھ پوچھتا تو وہ سر ہلا دیتی یا ہلکا سا مسکرا دیتی، آواز تو نکلی نہیں۔ ازلان سے اس کی ملاقات رات کو ہوئی۔ وہ کمرے میں آیا تو شان سے نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر دیکھا تو وہ بیڈ سے سر ٹکائے آنکھیں مندے آدھا ترچا لیٹا تھا۔ اسے جگائے بغیر وہ اٹھ کر صوفے پر آئی اور وہیں سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا تو اسے صوفے پر لیٹا پایا۔ شانزے، اس نے ہلایا۔ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی تھی، مگر وہ بولی نہیں۔ 2 مرتبہ ہی بلایا،
وہ بازو آنکھوں پر رکھے سونے کے ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ازلان نے پھر نہیں بلایا۔ جو تھا اسے خود فیس کرنا تھا، کسی کی بھی تسلی سے اس فیس سے نہیں نکال سکتی تھی۔ دن یوں ہی بے فیس سے گزرنے لگے، ان کی بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ جب گھر آتا تو وہ مریم کے ساتھ بیٹھی ہوتی یا سو چکی ہوتی یا خاموش بیٹھی ہوتی۔ جاتے ہوئے اکثر وہ سو رہی ہوتی یا اس کے ساتھ ناشتہ کرنے پہنچتی۔ وہ سب سے جس طرح مسکرا رہی ہوتی تھی، اسے لگا وہ نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا اسے ارحم کے چھوڑنے کا۔ یہ جانے بغیر وہ تو بولنا ہی چھوڑ گئی۔ ایک رات وہ ہاسپٹل سے واپس آیا تو اپنی ماں کو مریم سے باتیں کرتے پایا۔ مریم دیکھو، ہمارے ایک غلط فیصلے نے بچی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ان کی بات پر ازلان کو حیران کیا۔ کس کی بات کر رہی ہیں ماما؟ وہ ان کے پاس بیٹھتا بولا۔ شانزے کی۔ ہماری ایک غلطی نے بچی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ بہت پریشان دکھتی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اچھی بھلی تو ہے۔ اس نے مذاق کیا۔ ازلان ایسے نہیں کہتے، انجانے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے جس نے اس کو اتنا بڑا غم دیا ہے۔ پہلے کیسے ہنستی کھیلتی شرارتیں کرتی تھی، اب تو وہ بولتی بھی نہیں ہے۔ وہ پھر رونے لگی۔ ہاں، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں، وہ جب سے شادی کر کے آئی تھی اس نے ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں سنا تھا۔ یہ واقعی تشویشناک بات تھی۔ سیانی ہو گئی ہے امی شانزے اب۔ وہ انہیں تسلی دیتا کمرے میں آیا۔ وہ جائے نماز طے کر رہی تھی۔ شکر وہ سوئی نہیں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے صبر پر حیرت بھی ہوئی اور رشک بھی آیا کہ کیسے اس شرارتی لڑکی نے اپنے 15 کی بنا ڈنڈورا پیٹے حفاظت کی تھی۔ شانزے، اس نے ہلایا، جس پر شانزے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں سوال واضح تھا کہ کیوں بلایا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جس پر وہ سر ہلا گئی۔ آخر وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ اسے تشویش ہوئی۔ ادھر آؤ، اس نے حکم دیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ یار ایک گلاس پانی تو دے دو، سر میں بہت درد ہے۔ وہ سر دباتا بولا۔ اسے لگا وہ کہے کہ ساتھ ہی تو پانی پڑا ہے، ہاتھ بڑھا کر خود کیوں نہیں لیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کے منہ سے دوبارہ بحث سننا چاہتا تھا، مگر شانزے نے چپ چاپ گلاس اٹھا کر پکڑا دیا۔ معاملہ واقعی ہی تشویشناک تھا۔ وہ چینج کر کے آیا تو وہ بالکنی میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ وہ بالکنی کے دروازے میں آیا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا وہ رو رہی تھی۔ اپنی ہچکیاں روکتی وہ واقعی ہی رو رہی تھی۔ ازلان نے لب بھیجے۔ جو بھی تھا، محبت نہیں تو ہمدردی تو تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا اور اسے آواز دی۔ شانزے، بالکنی کا دروازہ بند کر کے اندر آ جاؤ۔ اور اس کے ایک کہنے پر وہ منہ صاف کرتی اٹھائی۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا تھا؟ اس کا وہ حشاش بشاش سا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ وہ تو بہاریں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتی تھی۔ امی کی پریشانی بالکل صحیح تھی۔ اس کے سونے تک وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ جانے کیوں اس کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن ایک اور قیامت اس پر ٹوٹی جب ارحم اپنی بیوی کو لیے گھر میں داخل ہوا۔ ایک لمبا ایموشنل سین ہوا۔ ماما، اس کے بلانے پر کچن میں کام کرتی وہ تینوں تھم گئی۔ شانزے کی آنکھوں نے تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی کا چہرہ بھی فوکس کیا تھا، اور پھر بس ارحم کون اور اس کی کون سی محبت۔ وہ اپنا کام کرنے لگی، سر جھکائے جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ ارحم، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ یہاں آتے ہوئے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر گئے تھے اور منہ اٹھا کر تم آ کیسے گئے؟ میرے اپنے بیٹے نہ ہوتے تو دھکے دے کر نکلواتی۔ تائی بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ مانا کہ غلطی تھی، مگر میں نے پہلے وارن کیا تھا آپ کو، ارحم بولا۔ ارحم، تم نے ہماری پھول سی بچی کو دھتکارا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کے کہنے پر ارحم بولا۔ ماما، آپ میری ماما ہیں، آپ کو میری سائیڈ لینی چاہیے۔ البتہ بات اگر شانزے کی ہے، میں معافی مانگ چکا ہوں۔ شانزے کو بے وقت ہنسی آئی۔ کیسے وہ ازلان کے لیے اپنی امی سے کہتی تھی اور کیسے آج وہ اس کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر تائی نے منہ بنایا۔ اب وہ اسے کیا کہیں؟ شانزے، تم سمجھتی ہو نا سچویشن کو، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کے کہنے پر وہ بولی، جی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور تائی کو اس کا دیکھ کر رہ گئی۔ اتنا ظرف کب سوچا تھا انہوں نے اس سے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے متعارف ہوئی۔ دیکھیں، اگر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا خیر، یہ سب چھوڑیں، یہ آپ کی بہو۔ ارحم خوشی سے تانیہ کی طرف مسکرا کر اشارہ کرتا بولا۔ کاش یہ تعارف میرا ہوتا۔ وہ سوچ ہی سکی۔
تائی کو وہ ایک نظر نہیں بھائی تھی۔ رات کو تائی ابو کے سامنے بھی ضلالت ہوئی، مگر وہ جوان اولاد کو گھر سے نہیں نکال پائے۔ آج اسلان تھوڑا لیٹ آیا، اس لیے گھر میں ہوئی بات کہیں سے نہیں علم تھا۔ وہ گھر آیا تو سب سو رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آیا تو وہ تکیہ گود میں رکھے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ شانزے نے منہ اوپر کیا، گہرا سانس لیا، آنکھیں بند تھیں، پھر تکیے پر جھکی۔ وہ رو رہی تھی اور چیخیں دبا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اذلان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کھنکارا۔ شانزے سیدھی ہوئی، اسے ایسے دیکھا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ میرے سر میں درد ہے۔ اذلان بیڈ پر آ بیٹھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، سر میں درد ہو تو برداشت نہیں ہوتا۔ اذلان نے بھی اس کے جھوٹ پر اس کا ساتھ دیا، جس پر وہ سر ہلا کر واش روم میں گھسی۔ منہ ہاتھ دھو کر اب وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ اذلان کو تو صبح ناشتے کی ٹیبل پر ارہم ملا تھا، اور اس کی بیوی تو اذلان کو بھی نہیں پسند آئی۔ وہ پیاری تھی مگر تیز تھی۔ انجانے گھر میں شاید ارہم کے ساتھ نے ہی اسے اتنی ہمت دے دی تھی کہ وہ سب کے ساتھ ایسے باتیں کرنے کی کوششوں میں تھی جیسے صدیوں سے یہی رہتی ہو۔ اذلان نے ایک نظر شانزے کو دیکھا۔ وہ سر نیچے کیے کھانا کھا رہی تھی۔ اسے رات یاد آئی جب وہ ارہم کو دیکھ کر مسکراتی شرماتی رہی تھی۔ وہ کتنا بدل گئی تھی، پہلے والی شانزے کی ایک ادا بھی نہیں رہ گئی تھی۔ اسے غور سے دیکھتے اسے محسوس ہوا کہ وہ کمزور ہو گئی تھی، آنکھیں بھی اندر چلی گئی تھی، رنگت بھی مرجھا سی گئی تھی، اور چہرہ ہر تاثر سے پاک، نیوٹرل۔ اذلان کے دل میں اس کی حالت دیکھ کر افسوس اور دکھ کی لہر اٹھی۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ آج اسے چھٹی تھی، تبھی وہ دوبارہ لمبی تان کر سونا چاہتا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا، پردے کھڑکیوں سے آگے کیے، لائٹس بند کر دی، دروازہ بند کر کے خوابناک ماحول بنایا۔ ابھی وہ سونے کو لیٹا، تھوڑی دیر بعد کھٹک کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ شان سے الماری کھول نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اذلان کو شرارت سوجھی۔ وہ بغیر آواز کے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، پھر ہلکا سا جھکا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سرگوشی میں اس کے کان میں پوچھا تو وہ چونکی۔ ہڑبڑی میں پاؤں رپٹا اور سر زور سے الماری کے پٹ سے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، دو مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ شانزے نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ چھوڑیں! مسلسل اس کی قید میں، اس کے مضبوط سینے کے قریب، اس کے حصار میں اس کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ ڈونٹ وری، بہت مضبوط باہوں میں آ چکی، تم گرنے نہیں دوں گا۔ اس کے ٹھنڈے سے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھتے اس نے کہا تھا۔ شانزے کی غلافی پلکیں اس کی ڈارک براؤن آنکھوں کی جانب اٹھتی لرز گئی تھی۔ یہ شخص اس کے دل پر بہت بری طرح اثر انداز ہو رہا تھا، اور وہ اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ پلیز چھوڑیں، آنکھیں نیچے کیے بولی۔ نہیں، کچھ تو کر رہی تھی۔ وہ پھر بولا۔ اس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ اس وقت بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی، اور اوپر سے اذلان کی نرم گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلساتی دل میں دھیمی سی کسک جگا رہی تھیں۔ شانزے کی شرم سے لال شکل اذلان کو مزہ دے گئی تھی۔ وہ اس کی جان بخشی کرتا واپس مڑ گیا۔ شانزے نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور دھڑکنیں سنبھالتی باہر چلی گئی۔ وہ سب کے سامنے بالکل نارمل بیہیو کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ جس غم میں تھی وہ اسے کھائے جا رہا تھا۔ اب تو سارا دن اس تانیہ نامی بلا کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ اس نے تو پہلے دن ہی اسے گھورا تھا تو شانزے سے دور دور کی رہتی تھی۔ ابھی وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ سر پر آ پہنچی۔ ہائے، میرے لیے کافی بنا دو، وہ حکم دیتی چلی گئی۔ شانزے، جس نے آج تک ہل کے اپنے لیے پانی تک نہیں پیا تھا، وہ اپنے محبوب کے لیے کافی بنا کر ٹرے میں پیش کرائی، پھر اپنی اس حرکت پر خود ہی ہنسی، پھر ہنستے ہنستے رونے لگی۔ خود ہی خود کو سنبھالتی وہ کمرے میں آئی، اور سوتے اذلان کو دیکھ کر خود بھی صوفے پہ سو گئی۔ عصر کے وقت وہ باہر آئے تھے۔ جب ارہم کے ساتھ خوبصورتی سے تیار ہوئی، تانیہ لیونگ روم میں آئی۔ کہیں جا رہے ہو تم لوگ؟ تائی امی نے پوچھا۔ جی ماما، میں تانیہ کے ساتھ شاپنگ پر جا رہا ہوں، وہ بتا کر چلے گئے۔ جب تائی امی کی نظر اذلان اور شانزے پر پڑی۔ اذلان، میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتی تھی، بچی جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہے تب سے تم اسے کہیں گھمانے نہیں لے کر گئے۔ اب تانیہ کو دیکھو اور شانزے کو دیکھو، کتنا فرق ہے۔ وہ نرمی سے سمجھاتی بولی، اور یہ بات اذلان نے خود بھی نوٹ کی تھی کہ ہمہ وقت بلبل کی طرح چہکتی پریشے اب بہت خاموش ہو گئی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں تانیہ کے لبوں سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ آتے ہی اس نے مریم سے بھی دوستی گانٹ کی تھی، اور گھر میں پریشے کی واحد دوست کی توجہ بھی اس سے ہٹ گئی تھی۔ بچے، تم دونوں اب شادی شدہ ہو، نئے نویلے جوڑے تو اتنا خوش خوش رہتے ہیں، اور تم دونوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، بھلا میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں؟ تم صبح کے جاتے رات کو آتے ہو، بیوی تمہارے گھر میں بلائی بلائی پھرتی ہے،
اس بات پر دونوں کی نظریں ملی۔ تیمی میں ٹھیک ہوں، شان سے ہلکا سا منمنائی۔ خاک ٹھیک ہو، یہ وتیرے ہوئے ہیں شادی شدہ جوڑوں کے۔ براہ راست اسے ڈپٹنے پر شان سے خاموش ہو گئی۔ ابھی کے ابھی بچے کو لے کر جاؤ باہر، ابھی سی شاپنگ کرواؤ اور ڈنر باہر سے ہی کر کے آنا دونوں۔ ایک دوسرے کو ٹائم دو اور سمجھو، تبھی رشتہ مضبوط ہوگا۔ تیمی نے اچھا سا لیکچر دے کر انہیں باہر بھیجا۔ مشہور مال میں ازلان نے ہاتھ جو کچھ لگا وہ شانزے کے لیے خریدتا رہا۔ اس نے بہتر نہ کی مگر ازلان کے چپ رہو پر خاموش ہو گئی۔ شاپنگ کے بعد انہوں نے وہی فوڈ کورٹ سے ہلکا پھلکا ڈنر کیا۔ وہیں سے وہ اسے ریس کورس پارک لے آیا۔ واکنگ ٹریک پر واک کرتے، کالا کرتا شلوار پہنے، ہاتھ پیچھے باندھے، ازلان اور اس کے بغل میں اولیو گرین قمیض شلوار پہنے شانزے بلا شبہ ایک حسین اور پرفیکٹ میچ لگ رہے تھے۔ شانزے نے نظر اٹھا کر ازلان کی مضبوط پشت کو دیکھا۔ کہاں ہمیشہ اسے لگتا تھا کہ وہ ڈانٹتا رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چند ہفتے ہی رہنے سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر کیئرنگ ہے۔ اکثر جب وہ رات کو لیٹ نائٹ ڈیوٹی سے واپس آتا تو جاگ رہی شانزے بظاہر سوتی بن جاتی، اور وہ اسے سوتا سمجھ کر چند لمحے اس کے پاس کھڑا رہتا، کمفرٹر ٹھیک کرتا اور پھر خود سوتا۔ دل میں ایک سکون سا اترا۔ کچھ کھانا ہے؟ ازلان نے ہلکا سا پیچھے مڑ کر اس سے پوچھا۔ نہیں، یک لفظ جواب۔ اسے بے طرح وہ شان سے یاد آئی جو باہر نکلتے ہی مجھے یہ کھانا ہے کہ فرمائش کرتی تھی، اور وہ سوچتا تھا کہ چٹوری آفت کو ساتھ لے آئے ہیں، اور آج وہ بول ہی نہیں رہی تھی۔ راستے میں رک کر اس نے آئس کریم لی جسے وہ انکار کر چکی تھی، اور ازلان نے زبردستی سے پکڑائی۔ کھا لو، میٹھا کھانا اچھا ہوتا ہے، اور آئس کریم کا مزہ تو سردیوں میں ہی آتا ہے۔ ازلان نے اسے اسی کی بات کا حوالہ دیتے آئس کریم کے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اسے خود آئس کریم نہیں پسند تھی، مگر وہ یہ جانتا تھا شانزے کو بہت پسند تھی۔ پھر پورا وقت وہ اس سے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ شانزے محض ہوں ہاں اور جی میں جواب دیتی رہی، لیکن ازلان کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اسے اس کے خول سے باہر لانے کے لیے کچھ وقت تو درکار ہی تھا۔ اگلے دن دوپہر میں شانزے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی فون اسکرول کر رہی تھی جب تانیہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم پڑھتی نہیں ہو؟ آنکھ اچکار کر پوچھا۔ میری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، شانزے نے نرمی سے جواب دیا۔ اچھا، ویسے مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ تمہیں ارحم نے کیوں چھوڑا ہے، وہ تنزیہ بولی۔ تانیہ شانزے کے حسن معصومیت سے خائف ہوئی، تبھی جلی دلی سے بولی، اگر اس نے ارحم کو اپنے جال میں نہ پھنسایا ہوتا تو شانزے ایک بہترین آپشن تھا۔ اب چونکہ وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے تو تانیہ کو اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ویسے کیا چیز ہو تم، ایک بھائی نے چھوڑا اور دوسرے کے پلے باندھ گئی تم۔ اس بات پر شانزے نے اسے دیکھا۔ وہ کیسے بات کر رہی تھی؟ ویسے مجھے ازلان پر ترس آتا ہے، پتہ نہیں کیا پھوٹی قسمت تھی جو ایک دھتکاری ہوئی لڑکی ملی۔ لفظ دھتکاری ہوئی اس کے ذہن میں اٹک گیا۔ وہ دھتکاری گئی تھی؟ ہاں، اسے تو شادی والے دن چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ تو دھتکاری ہوئی لڑکی تھی۔ آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ تانیہ تنزیہ مسکرا کر چلی گئی اور وہ کانپتی سی کمرے میں آئی۔ اس نے دوبارہ وہ ریکارڈنگ چلائی۔ ہاں، اسے اس مرد نے دھتکار ہی تو دیا تھا۔ ساری زندگی کے لیے لفظ دھتکار مل گیا تھا۔ کیا غلطی تھی اس کی؟ وہ سارا دن کمرے سے ہی نہیں نکلی، روتے روتے جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں لیٹی ہے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے بخار نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ ازلان کمرے میں آیا تو خلاف معمول اسے بیڈ پر سوتے پایا۔ وہ چینج کر کے بیڈ تک آیا تو کراہنے کی آواز سنی، پھر شانزے کو دیکھا جو ہلکے سے سانس لیتی کراہ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ شانزے، اس نے بلایا۔ آنکھیں نہیں کھولی گی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے بولا۔ جس پر کوئی جواب نہ آیا، وہ پریشان ہوتا جھکا، ہاتھ ماتھے پر رکھا تو اسے لگا جیسے آگ کو چھو لیا تھا۔ نبض چیک کی، اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ اس وقت گھر میں سب ہی سو رہے تھے۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لا کر وہ خود کرنے لگا۔ اسے تھوڑا ہوش آیا تو اس نے اس کا ہاتھ خود ہی پیچھے کر دیا۔ شانزے، ابھی بخار ہے، اس سے اس کا زور ٹوٹے گا پھر ہی میڈیسن لے سکو گی۔ کھانا کھایا تھا؟ لہجے میں تشویش تھی۔ دوسری پٹی رکھی تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور بیڈ سے اتر گئی۔ ازلان کے ماتھے پر بل آئے۔ کیا مسئلہ ہے شانزے؟ ابھی بھی نرمی سے ہی بولا۔ آپ میری کیئر کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ جتنا چلا سکتی تھی چلائی۔ خول چٹک گیا تھا۔ اور تم یہ ڈیزرو کیوں نہیں کرتی؟ وہ ماتھے پر بل لیے بولا۔ کیونکہ میں دھتکاری ہوئی لڑکی ہوں، اور دھتکاری ہوئی لڑکیوں کو کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے کسی کے ترس کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیخی جب ازلان اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔
آئندہ کے بعد یہ لفظ اپنے ساتھ مت جوڑنا، کیونکہ تم دھتکاری ہوئی نہیں ہو اور نہ ہی میں ترس کھا رہا ہوں۔ وہ ضبط سے بولا، جانے کیوں اس کی تکلیف پر اسے تکلیف ہوتی تھی اور یہ لفظ اس کے دل پر جا کر لگا تھا۔ میں ہوں، سنا آپ نے میری شادی پر مجھے دلہا چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ اسے بتا رہی تھی جیسے اسے پتا نہیں تھا۔ ازلان نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ شانزے، کام ڈاؤن، وہ اس کا گناہ ہے، تم ایسا اپنے لیے کیوں سوچ رہی ہو؟ ایک دم ہی وہ گرنے لگی۔ اس کو کمزوری کی وجہ سے چکر آیا تھا۔ ازلان نے اسے بیڈ پر بٹھایا، پھر وہ روتی رہی اور وہ بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ بخار اب کچھ کم تھا۔ ازلان نے اسے میڈیسن دی۔ اسے بیڈ پر ٹھیک سے لٹاتے ازلان نے اس پر کمفرٹر درست کیا اور ہلکے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگا۔ وہ سو گئی تو بھی ازلان اس کے سرہانے بیٹھا اس کا سر دباتا رہا۔ آج کے بریک ڈاؤن سے ازلان کی ٹینشن میں اضافہ ہوا۔ وہ دن بہ دن الگ ہی سوچنے لگی تھی۔ 2 ماہ ہو گئے تھے شادی کو، مگر آج تک اس نے لفظ دھتکار نہیں کہا تھا۔ اس کے سرہانے کی وہ بیڈ سے ٹیک لگائے سو گیا۔ صبح جاگا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کا ارادہ تو آج چھٹی کا تھا، مگر آلریڈی کسی کولیگ کی چھٹی کی وجہ سے اسے ایمرجنسی جانا پڑا۔ ماں کو بتا کر گیا تھا کہ شانزے کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مریم نے آ کر اسے ناشتہ کروایا، پھر تائیں امی اور مریم اس کے کمرے میں اس کا دل بہلاتی رہی تھی۔ جب تانیہ بھی حال چال پوچھنے آئی، تائی کسی کام سے گئی تھی اور مریم کو خود اس نے بھیج دیا۔ ویسے شانزے، تمہیں ازلان پر ترس نہیں آتا؟ بیچارہ خواہ مخواہ تمہارے ساتھ بن گیا۔ مجھے ترس آ رہا ہے اس پر۔ ایک دھتکاری ہوئی لڑکی ملی اسے، جتنا شاندار وہ بندہ ہے تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ وہ آگ لگا کر چلی گئی۔ بخار جو اتر گیا تھا پھر سے ہونے لگا۔ ماما بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ خود پریشان تھی، اسے سمجھاتی بھی تھی۔ سارا دن وہ اس کے لفظوں کا زہر اپنے اندر رکھی۔ رات کو ازلان آیا تھا، مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ پوچھتے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا بخار دیکھنا چاہا۔ وہ اپنا منہ دوسری طرف کر گئی۔ وہ خیال کر رہا تھا تو وہ بھی دانستہ نخرہ دکھا رہی تھی۔ ازلان نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں، یو ڈونٹ ڈیزرو می، وہ روتے ہوئے بولی۔ شانزے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ واقعی ہی لا علم تھا۔ آپ کو ایک دھتکاری ہوئی لڑکی سے شادی کرنا پڑی۔ یو ڈونٹ ڈیزرو دیٹ، وہ ہچکیوں سے رو دی۔ شانزے مائی ڈیئر، میں نے کل بھی کہا تھا ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، آئندہ ایسا نہیں سوچنا۔ وہ اس کے ساتھ جگہ بناتے اس کے پہلو میں بیٹھتا بولا، میں ڈیزرو نہیں کرتی یہ سب کچھ، آپ مجھے کچھ کر دیں، مجھے مار دیں، پھر آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لینا۔ وہ آخری بات پر شدید غصہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور وہ اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ بس ایسا نہیں کہتے اور سوچتے بھی نہیں۔ وہ اسے پچکار رہا تھا، ایک ہاتھ کمر پر اور ایک بالوں میں چل رہا تھا۔ تم تو اتنی پیاری بیوی ہو میری، آئی ایم لکی ٹو ہیو یو، میں تو آسمان سے نیچے نہیں آتا، اور ہم سب کو پتا ہے یو آر اے اسٹار۔ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتا، نرمی سے اس کا ماتھا چومتے بولا۔ وہ اس کے گلے لگے، اپنے سارے دکھ اسے بتاتی رہی اور وہ خاموشی سے سنتا، کبھی اس کا ماتھا چومتا، کبھی کندھے سے ہلاتا۔ شانزے اس کے کندھے سے لگی ہی سو گئی۔ ازلان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود ساری رات اس کے رویے پر پریشان رہا۔ اگلے 2 دنوں میں شانزے کا بخار مکمل اتر گیا تھا۔ ازلان نے ہاسپٹل سے چھٹیاں لی تھیں اور اس کا خیال خود رکھ رہا تھا۔ جس نرمی سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، وہ شانزے کے سارے دکھ بھلا دیتی۔ ارحم بھی اس کی عیادت کے لیے آیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر اب کوئی دل کو نہیں پہنچتا تھا۔ اب وہ بہتر تھی، اس لیے گھر والوں کے لیے چائے بنا رہی تھی جب تانیہ کچن میں آئی۔ او ہیلو ڈرامے باز لڑکی، یہ تم چائے کے بہانے کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ میں خوب دیکھ رہی ہوں۔ وہ اسے سیدھا کرتے غصے سے بولی۔ ارحم کو اس کے کمرے سے نکلتا دیکھ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، تبھی موقع دیکھ کر اس پر چڑھائی کر دی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ من منائی۔ چائے کے بہانے میرے شوہر کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو؟ سنا ہے میں نے کہ تم محبت کرتی تھی اس سے۔ وہ بے وجہ اس پر چیخ رہی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ بولی تو تانیہ نے اس کا ہاتھ چولہے پر رکھی کتیلی کے ساتھ لگایا۔ میرے شوہر کے آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اس کی چائے میں خود بناؤں گی۔ شانزے کا ہاتھ جل گیا۔ کچن کی جانب آتی ازلان نے تانیہ کی آوازیں سنی تو اندر آیا۔ شانزے کھڑی رو رہی تھی اور تانیہ اس پر چیخ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ غصے سے بولا۔ ایک پل کو تانیہ سر پٹائی، پھر سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں، بس یہ جو ہے نا بدتمیزی کر رہی تھی۔ اسے لگا ازلان بھی اس سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ آج تک ان کو ایک دوسرے بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اور کیا بدتمیزی کی ہے میری بیوی نے؟ اب وہ خوار نظروں سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہ
بات نہیں بنی۔ ازلان نے آگے بڑھ کر شانزے کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جس پر وہ کراہی۔ آہ! ازلان کے تاثرات پل میں بدلے۔ کیا ہوا ہے یہ شانزے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے معائنہ کرتے پریشانی سے بولا۔ تانیہ سے تو برداشت نہ ہوا۔ شانزے کا پورا ہاتھ لال ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے تم نے؟ تمہیں کسی نے کوئی تمیز تہذیب نہیں سکھائی؟ یہ کس کی اجازت سے تم نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑا تھا اور پھر اسے جلایا ہے؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ شانزے کے آنسو تو ویسے بھی اس کے دل پر گر رہے تھے، اور اتنی تکلیف پر تو اس کا دل سہم گیا۔ اس کی اونچی غصیلی آواز سنتے سب لوگ کچن میں آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ تائی امی کے پوچھنے پر ازلان گھوما۔ آپ کی اس بہو نے میری بیوی کا ہاتھ جان بوجھ کر جلایا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے ٹارچر کر رہی ہے۔ وہ بے بسی سی چیخا۔ تائی امی کے ماتھے پر بل آئے۔ یہ کیا ہے تم نے تانیہ؟ تانیہ اپنی آئی برو چکا کر بولی۔ میں نے نہیں کیا غلطی سے ہاتھ لگ گیا تو اس کا ہاتھ خود جل گیا؟ اس کے جھوٹ کہنے پر ازلان کو اور غصہ آیا اور وہ غصے سے اس کی جانب لپکا۔ جھوٹ مت بولو، وہ دھاڑا۔ ارہم بھی کچن میں آیا تو تانیہ اس کے بازو ساتھ جا لگی۔ ارہم، اپنی بیوی کو سمجھا لو، میری شانزے کو اس نے دوبارہ کچھ کہا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اسے بھی اپنے غصے کی لپیٹ میں لیتے واضح وارن کر گیا۔ تائی نے معاملہ رفع دفع کروانا چاہا مگر ازلان بہت غصے میں تھا۔ شانزے نے پہلی مرتبہ غور کیا تھا کہ وہ اس کی سائیڈ لیتا تھا، کیسے اس کی کیئر کر رہا تھا۔ کمرے میں آ کر مرہم لگائی اور اسے سونے کا کہا۔ خود اس کا ہاتھ اپنی تھائی پر رکھے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ شانزے، اس نے بلایا۔ جی؟ اگر تم چاہتی ہو تو ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں برداشت کر سکتا تمہارا ذرا بھی تکلیف، اس نے مسئلے کا حل بتایا۔ مگر شانزے نے جواب نہیں دیا۔ اس کے ناک کے نیچے اس کی بیوی پر ٹارچر ہوتا رہا اور وہ اپنے آپ پر 7 دفعہ لعنت بھیج چکا تھا۔ اس بات سے بے خبر شانزے نے کچھ اور سوچ لیا تھا۔ وہ اپنے گھر آ گئی۔ دونوں گھروں میں آنے جانے کا دروازہ موجود تھا۔ گھر آ کر اس نے اعلان کر دیا کہ اب وہ ادھر کبھی نہیں جائے گی۔ ماما بابا پہلے ہی جذباتی تھے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، پھر اوپر سے بیٹی پر ٹارچر، یہ وہ برداشت نہیں کر پائے۔ رات وہ ادھر رہی، صبح بھی واپس نہیں آئی۔ ازلان کو تشویش ہوئی۔ وہ ادھر آیا جیسے ہمیشہ ناشتے کے وقت آتا تھا، مگر آج چچی کا رویہ تھوڑا بدلا سا تھا۔ مگر ناشتہ انہوں نے بنا کر دیا۔ خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے شانزے کا پوچھا۔ چچی بات گول کر گئی۔ 2-3 مرتبہ پوچھنے پر بھی نہیں بتایا۔ ازلان کو معاملہ سیدھا نہیں لگا۔ رات کو وہ دوبارہ آیا۔ چچا سے بات ہوئی تو علم ہوا شانزے ادھر نہیں جانا چاہتی۔ وہ ندامت سے چھس جھکا گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ اپنے کمرے کی بالکنی ٹاپ کر دوسرے گھر کی بالکنی میں آیا تھا۔ سچ شکر وہ کھڑکی کو کنڈی لگا کر نہیں سوئی تھی۔ وہ دروازہ کھولتا اندر آیا تو وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کے پاس آیا، ہلکا سا جھکتا نرمی لبوں کا لمس اس کے ماتھے پر رکھا، پھر اس کے بال درست کیے اور بیڈ کی دوسری طرف جا کر سو گیا۔ صبح وہ اٹھی تو خود کو اس نے حصار میں پایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ تم مجھے بتاؤ، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور واپس کیوں نہیں آ رہی؟ وہ تیوری چڑھائے بولا۔ مجھے نہیں جانا ادھر، آپ جائیں۔ کہتی وہ واش روم میں چلی گئی۔ واپس آتی تو وہ واقعی ہی نہیں تھا۔ اسے مایوسی ہوئی۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ نہ جائے، اسے منائے۔ ناشتے کے وقت وہ پھر سے موجود تھا۔ چچی سے باتیں کرتے وہ شانزے کو نظر انداز کرتا رہا اور وہ اسی کو دیکھتی رہی۔ وہ خود شاندار مرد تھا جو جتنا غصیلا لگتا تھا اتنا ہی نرم دل اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ چلا گیا تو سارا دن شانزے بولائی بولائی پھرتی رہی۔ رات کو سونے لگی تو وہ پھر آ گیا۔ آپ پھر آ گئے؟ وہ ازلان کو کھڑکی سے آتا دیکھ کر بولی۔ ہاں تو بیوی کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی تو کیا کروں؟ اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے کان میں بولا۔ مجھے اب کبھی ادھر نہیں جانا۔ اس پر اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اوہ شش، اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے مزید خود میں بھیجا۔ مگر مجھے ادھر نہیں جانا اب، وہ دوبارہ بولی۔ کیوں نہیں جانا؟ ازلان نے بھویں اچکار کر پوچھا جس پر وہ رونے لگی۔ میں دھتکاری ہوئی ہوں، جس پر ازلان نے لب بھینچے، پھر ہلکے سے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ شانزے، مجھے نہیں پتا یہ فطور کس نے بھرا ہے تمہارے دماغ میں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور مجھے بہت پسند ہو۔ میں تو تمہارے بغیر اب سانس بھی نہیں لے سکتا۔ چند ہفتوں میں ہی رگ جان بن گئی ہو۔ وہ اسے پچکار رہا تھا، محبت سے اس پر اعتماد کر رہا تھا اور اس کا مان بڑھا رہا تھا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں بار میں جاتی ہوں۔ وہ پیچھے ہوتے شکوہ کر گئی جس پر وہ ہنس پڑا۔ شانزے، تم خود سے باتیں بنا لیا کرو بس، کسی کی سننا نہ۔ اپنے محبت نامے پر ایسا رسپانس دیکھ کر وہ جل بھن ہی گیا۔ تقریباً 1.5 ہفتے تک تو وہ ایسے ہی رات کو آتا اور وہ جان بوجھ کر کھڑکی کو لاک نہیں لگاتی تھی۔
محنت کا تیر اس کے دل کو بھی شکار کر گیا تھا۔ وہ نخرے اٹھاتا تھا تو وہ نخرے اٹھاتی تھی۔ پھر تائی امی آئیں اور اسے لے گئیں۔ اس رات جب وہ واپس آیا تو کمرے میں اسے دیکھ کر دل باغ باغ ہوا۔ آگے بڑھ کر زور سے گلے لگایا۔ میرون سوٹ میں تیار سی شان اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ اذلان نے شدت جذبات سے مغلوب ہوتے اس کے ہونٹ چومے۔ کمرے کی رونق واپس آ گئی تھی اور اس کے دل کی دنیا بھی آسودہ ہو گئی۔ اب تم جا کر دکھاؤ یہاں سے، پیچھے ہٹتے بولا۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ چکی بھی گئی تو آپ کو کون روک سکتا ہے، لیکن اپنی بھابھی کو سمجھا لیں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر کے انگلی دکھا کر بولی، ویسے تمہاری میرے سامنے اتنی زبان چلتی تھی، اس کے سامنے تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تمہیں ایک کہے تم آگے سے 3 کہو، پھر دیکھتے ہیں کیسے تمہیں تنگ کرتی ہے۔ اس کی بات کر ہنستے وہ اسے لڑائی کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اللہ اللہ، آپ کتنے لڑاکا ہیں۔ ماما کہتی تھی جب تم اگلے گھر جاؤ گی تو روز لڑائی کیا کرو گی۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں، میرا شوہر مجھے لڑائی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اس بات پر اذلان کا قہقہہ جاندار تھا۔ اس کا استحقاق سے میرا شوہر کہنا ہی دل گزیر تھا۔ وہ دل ہی دل میں تب کا شکر گزار ہوا۔ تمہیں بتانا تھا ہم اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں، ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا ہے میں نے۔ نہیں، مجھے یہاں رہنا ہے، وہ اس کے سینے سے الگ ہوتی بولی۔ ادھر واپس آ۔ اسے 2 آتشیں اپنے حصار میں لیتے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر بٹھایا۔ مجھے تم صرف میرے لیے چاہیے ہو، اسلام آباد میں ہم اکیلے ہوں گے، فل ہنی مون لائف انجوائے کریں گے، اور پھر 10-12 بچے، میری جنت۔ وہ شرارتی مسکراہٹ سے بولا۔ 10-12؟ وہ ٹراماٹائزڈ ہوئی۔ کیا کم ہے؟ چلو جتنے تم کہو۔ اس کے بال سنوارتا وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ نو، 2 بہت ہیں۔ وہ جھیپتی گھبرائی سی بولی۔ اس نوک جھوک میں محبت سی بھر گئی۔ کھڑی میٹھی سی زندگی اس کے صبر کے باعث مزید خوبصورت ہونے والی تھی۔ باقی کا حساب اللہ کے حوالے کر کے وہ پرسکون سی اذلان کے کندھے پر سر رکھ گئی۔